अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कोविड के बाद तकरीबन 3 साल बाद हमने देखा कि पूरी दुनिया में इकोनॉमिक एक्टिविटी तेज हुई, पूरी दुनिया में मईशतें खुलना शुरू हुई, लेकिन साथ ही ये जो रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस हुआ, जंग हुई, उसके बाद क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है वो बुरी तरीके से बढ़ना शुरू हो गई। $120-25 पर बैरल तक ऑयल प्राइसेस का जाना, जिसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि एक महंगाई जो न सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि इस वक्त पूरी दुनिया का एक मसला है। महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है और पूरी दुनिया में इस वक्त जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो पॉलिसी रेट में शरह सूद में इजाफा कर रहे हैं, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड को कर्टेल करना एक उनका मकसद है। पाकिस्तान में भी ऐसे हो रहा, फेड में आपने देखा, और दीगर ममालिक में जो है जो एडवांस कंट्रीज हैं वहां पर भी यही चीज देखी जा रही है। तो इस तलब को कम करने के लिए, डिमांड कंप्रेशन करने के लिए, और जिसके नतीजे में हम ये देख रहे हैं कि एक रिसेशन का भी खदशा अब आ गया है आलमी मार्केट में, आलमी मईशतों में कसाद बाजारी का। आज जो 2-3 दिन पहले $120 पर बैरल ऑयल प्राइसेस थे, WTI की अगर प्राइस आज कोट करें तो वो $101.80 पे हैं। यकीनन ये पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगा, हमारे लिए बहुत अच्छी खबर होगी, क्योंकि इससे हमारा न सिर्फ इंपोर्ट बिल कम होगा, पाकिस्तान में अफरात ज़र या महंगाई में भी कमी होगी, और हमारा रुपया जो है वो भी मुस्तहकम होगा। बहरहाल ये इस वक्त कहां से सिग्नल आ रहे हैं, क्यों ऐसा लग रहा है कि आलमी मईशत कसाद बाजारी की तरफ जा रही है या रिसेशन की तरफ जा रही है? उसामा रिजवी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मुआशियात हैं, और इन जियो पॉलिटिकल हालात हैं और उस हवाले से जो ऑयल की मूवमेंट है, कमोडिटीज की मूवमेंट है, इसके ऊपर बड़ी गहरी नजर रखे हुए हैं। बहुत शुक्रिया उसामा हमें ज्वाइन करने का। बताइए कि क्यों ऐसा लग रहा है, क्यों कहा जा रहा है कि एक बार फिर आलमी सतह पर जो मईशतें हैं वो रिसेशन का शिकार होने जा रही हैं और बड़ा सीरियस रिसेशन हो सकता है? क्या होगा, क्या होने जा रहा है? देखें, सबसे पहले इसको कंटेक्चुअलाइज करें हमेशा की तरह। तो इस वक्त हो क्या रहा है? ऑयल प्राइसेस 120 पे यहाँ पे सही कहा, ब्रेंट जो था वो अब 120 के बाद नीचे आ गया, WTI 101 पे है। इसकी वजह ये है कि इस वक्त दुनिया में ट्रेडर्स, इस वक्त दुनिया में जो इकोनॉमीज हैं वो 2 पॉइंट्स के दरमियान है। एक तरफ तो अभी कुछ अर्सा पहले हमारी भी डिस्कशन हो रही थी कि जो सप्लाई कंसर्न्स थे ना ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के, हुआ ये कि कोविड के बाद डिमांड एकदम से सर्ज की, जबकि सप्लाई उतनी सर्ज नहीं कर सकी, तो लोगों ने एक्सपेक्ट किया कि सप्लाई तुरंत जा सकता है, लिहाजा ऑयल प्राइसेस बढ़ेगी, और ऑयल प्राइसेस बढ़ी भी। उसके बाद रशिया की इन्वेजन हुई, उसके बाद ये सप्लाई कंसर्न्स मजीद बढ़ गए। अब उसके साथ साथ जब ये सप्लाई कंसर्न्स बढ़े तो फूड प्राइसेस भी ऊपर गई, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हुई, तो सारी अशिया की प्राइसेस बढ़ने लग गई, मतलब इन्फ्लेशन हो गई। फिर सेंट्रल बैंक्स ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, तो दूसरा फैक्टर आ गया जो कि रिसेशन का है, क्योंकि दुनिया के अंदर पोस्ट कोविड एक रिकॉर्ड लेवल के ऊपर डेट दुनिया ने एक्यूमुलेट किया है। ग्लोबल डेट का जो लेवल है उस वक्त रिकॉर्ड लेवल पे है, $305 ट्रिलियन। उसमें से जो $100 ट्रिलियन का जो डेट था, जो रिसेंट एक्यूमुलेट हुआ है, वो एमर्जिंग मार्केट्स ने किया है। ये सबसे बड़ी कंसर्न की बात है। एमर्जिंग मार्केट्स में हमारा मुल्क भी आता है, श्रीलंका भी आता है, दीगर मुल्क भी आते हैं। इसमें तक 100 ट्रिलियन है इसका। 100 ट्रिलियन में से 80% इस तरह के ममालिक ने एक्यूमुलेट किया। अब जब यूएस अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो हम लोगोों ने अपना एक बहुत बड़ा हिस्सा बजट का, इस बार भी मैं कैलकुलेट कर रहा था, 40-45% हमारा इंटरेस्ट पेमेंट्स में जाएगा, डेट सर्विसिंग जिसे कहते हैं। ठीक है। तो अब जब यूएस इंटरेस्ट बढ़ाने से उसका इंटरेस्ट स्ट्रांग हो जाता है तो हमारे ऊपर ये इम्पैक्ट आता है। अभी जो कुछ हो रहा है, हमारे कर्जों की अदायगियां बढ़ जाती है ना, कर्जों की अदायगियां जो हमारी बढ़ जाएंगी, इंटरेस्ट बढ़ाएंगे, हमारे डॉलर। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, ये सब स्टोरी अभी यहाँ तक कि यहाँ आज इस तरह पहुंचे हैं। आपने अभी इंट्रोडक्शन में कहा था कि रिसेशन का ईयर्स आ रहे हैं। गोल्डमैन ने कहा है अभी कि 48% चांसेस है रिसेशन के। एलन मस्क ने कहा है कि रिसेशन आ सकता है। डिफरेंट एस्टिमेट 40 से 60% लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि रिसेशन आ सकता है। इसका हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान को फायदा होगा, लेकिन इतना नहीं, क्योंकि आप अगर ऑयल प्राइसेस कम हो भी जाती हैं तो आपको क्या लगता है कि हम लोग अपने पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाना खत्म कर देंगे? आपको क्या लगता है कि पेट्रोलियम लेवी जो 30 रुपीज तक कहते हैं वो हमारी नहीं जाएगी? आपको क्या लगता है कि जब ऑयल प्राइस, जब दुनिया में रिसेशन आएगा तो हमारी एक्सपोर्ट्स के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा? तो पहले का मकसद ये है कि रिसेशन का आना भी
جہاں آئل پرائسز کو تو کم کرے گا اور وہ ایک اچھی خبر ہو سکتی ہے، بٹ اوور آل بگر پکچر کے اندر پاکستان کے لیے بھی کوئی اتنی اچھی خبر نہیں ہوگی، وہ ہم لوگوں کو بھی کہیں نہ کہیں حد تک سفر کرنا پڑے گا۔ نہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ضرور کرنا پڑے گا، ہم پوری دنیا سے الگ نہیں ہیں، لیکن مین کنسرن اس وقت آئل پرائسز کا انٹرنیشنلی بڑھنا جو ہے وہ بلون اپ ہو رہا ہے ہمارا جو ٹریڈ بل ہے، جو ہمارا بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کی وجہ سے اگر یہاں پہ رک جاتی ہیں، کیونکہ ہم نے تو آئی ایم ایف سے بھی اگریمنٹ کیا ہے، اپنے بجٹ میں بھی ڈالا ہے، پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی بھی ہے، بہت ساری چیزیں، لیکن جو ایک یہ تھا کہ بیونڈ نہ چلے جائیں کہیں ہم اس لیول سے $120 پر بیرل کے لیول سے، وہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے وہ نہیں ہوگا۔ نہیں، ابھی اٹ از ٹو ارلی ٹو سے دیٹ کہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں، میں نے ابھی آرٹیکل کو دیکھا تھا، ایک چیز ہوتی ہے اکنامک میں اسٹیگفلیشن جسے کہ ہم کہتے ہیں، وہ ایک عجیب سا اکنامک فینومینن ہے۔ نارملی دیکھا یہ گیا کہ جب جی ڈی پی گروتھ ہوتی ہے، انفلیشن زیادہ ہوتی ہے، ان امپلائمنٹ کم ہوتی ہے، مطلب لوگوں کو روزگار زیادہ ملا ہوتا ہے، تو انفلیشن آ جاتی ہے، اور سب اس اسٹیگفلیشن کے اندر مہنگائی بھی ہوتی ہے، جی ڈی پی گروتھ بھی کم ہوتی ہے، اور ان امپلائمنٹ بھی زیادہ ہوتی ہے، اینڈ دیٹس فار کنزیکٹیو 2 اور 3 ایئرس میرے خیال سے ریمین رہتا ہے اگر کسی اکانومی میں ریسیشن تو اسٹیگفلیشن جی 2 اور 3 ایئرس کے ساتھ، لیکن ابھی اس کا کمپیریزن کر سکتے ہیں ہم 1970s کے ساتھ۔ اچھا، 1970s میں بھی ایگزیکٹلی یہی ہوا۔ 1970s میں آپ کو پتا ہے وہ آئل پرائس شاک جو تھا 1979 میں، ایرانی ریولیوشن، اور اس کی وجہ سے آئل پرائسز بہت بڑھ گئی۔ یو ایس نے اپنے انٹرسٹ ریٹ 20% کر دیے تھے، 20%۔ تو آئل پرائسز کے اوپر جو امپیکٹ ہوا تھا وہ واپس آنے میں کافی ٹائم لگا تھا، وہ ایک دم سے واپس نہیں آئیں گی۔ اس وقت تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کیا پتا ہم لوگ اس ٹائپ کے ریسیشن کی طرف جائیں ہی نہ، ہو سکتا ہے کہ یہ ریسیشن تھوڑا سا ٹائم باؤنڈ ہو سکتا ہے یہ ریسیشن صرف سیکٹورل ہو، کیونکہ انفلیشن بھی اکثر لوگ کہتے ہیں سیکٹرز کے اندر ہے، ہر جگہ نہیں ہے۔ تو مطلب اٹ از ٹو ارلی ٹو کال رائٹ ناؤ کہ ہم یہ آئل جو ہے 120 پہ نہیں جائے گا۔ ابھی ریسنٹلی اوپیک پلس جو قاتل ہے وہ ابھی دوبارہ پچھلے 3 ماہ سے وہ اپنا پروڈکشن کوٹا میٹ نہیں کر پا رہا۔ اس بار اس کا پروڈکشن 2.7 ملین بیرلز اے ڈے کم تھی جتنا انہوں نے پروڈیوس کرنا تھا۔ تو مطلب جو سپلائی کنسرنز ابھی تک وہاں مینٹینڈ ہے۔ چائنا کے اندر اسامہ بات یہ ہے، $1 ملین کویشچن یہ ہے کہ چاہے سپلائی کرنچ ہو جو کہ $120 پر بیرل کے اوپر بات کی جا رہی ہے، یا سپلائی گلٹ ہو جو کہ $23 پر بیرل پہ بھی 1.5 سال پہلے ہم نے دیکھی تھی ڈیورنگ کووڈ ٹائم، کوئی ایسا ہمارے پاس کوئی بینچ مارک نہیں ہے، کوئی میکینزم نہیں ہے کہ ہم ان بٹوین رہ کے اور بیلنس کر سکیں؟ ہم تو دونوں ایجز میں خطرناک سائڈ پہ ہوتے ہیں۔ ایسے یعنی بینچ مارکس اور میکینزم تو ہیں، جسے ایک چیز کہتے ہیں جی ایفیشینٹ بائنگ کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو کانٹریکٹس ہوتے ہیں اس میں ایفیشینٹ بائنگ آپ ڈالتے ہیں۔ شارٹ ٹرم ٹو میڈیم ٹرم سولوشن ہے، لانگ ٹرم سولوشن۔ آپ کو یاد ہے کتنے پروگرام ہم نے اس کے اوپر کیے، کتنے پروگرام ہم نے $23 پر بیرل پہ کیے تھے کہ جناب آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جا کے اپنے فارورڈ کے سودے لے سکتے ہیں، پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کو آپ جا کے ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں، وہاں پہ ایک بڑا فنڈ جا کے آپ جو ہے فیوچر بائنگ کر لیں، یا آپ اسٹریٹجک ریزروز، یہ بہت ساری چیزیں تھیں۔ اور مفتاح اسماعیل نے اس دن اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ وہ $23 پر بیرل جب آئل پرائسز تھی تب ایک چانس تھا، وہ رائڈ مس کی، کرنا چاہیے تھا حکومت کو، اس وقت کی پی ٹی آئی حکومت کرنا چاہیے تھا۔ اور ابھی بھی ونس اگین لاسٹ شو میں بھی کہا تھا کہ ابھی ریسنٹلی جو رشیا ہے اس نے اوور ٹیک کر لیا ہے سعودی عرب کو ایز دا لارجسٹ سپلائر ٹو چائنا آئل کا۔ چائنا کی امپورٹس 30% بڑھی ہیں اس مہینے پچھلے مہینے کی نسبت رشیا سے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم اکنامک سے ذرا باہر آئیں اور ڈپلومیٹک فرنٹ پہ جائیں، تو چائنا کے ساتھ تعلقات ہمارے اچھے ہیں، بیک ڈور ڈپلومیسی ہوتی ہے، بیک ڈور ڈیلز ہوتی ہیں۔ تو مجھے ابھی تک آج میں ابھی ایک آئی واز آن another انٹرنیشنل پلیٹ فارم، تو مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم لوگ کیوں نہیں کر پا رہے، ہم لوگ کیوں نہیں لے پاتے یہ آئل۔ تو بہرحال بہت زیادہ طریقے ہیں، آپ شپ پہ چینج کر سکتے ہیں، آپ آئل کو کسی اور روٹ کے تھرو لے کے آ سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ نہیں کرتے۔ آئی ڈونٹ گیٹ دا پوائنٹ، ہمارا امپورٹ بل، ہماری انفلیشن مین ساری کی ساری لنک بھی پیٹرول کے ساتھ ہے۔ ہمارے ٹماٹر پیاز مہنگے ہو جاتے ہیں پیٹرول پرائسز بڑھنے کی وجہ سے۔ تو شارٹ ٹرم کے اندر تو اگر آپ میرے سے پوچھیں تو ایفیشینٹ بائنگ ایک طریقہ ہے،
hedging ایک طریقہ ہے. اینڈ لانگ ٹرم کے اندر انرجی سیکورٹی پہ ہماری اوور آل کام کرنے کی ضرورت ہے. ہماری اچھا ایک بنیادی سوال آپ پوری دنیا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, مہنگائی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, ڈیمانڈ کمپریشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, لیکن ریسٹ آف دا ورلڈ جو ڈیولپڈ اکانومیز ہیں وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیمانڈ پل انفلیشن ہوتا ہے. پاکستان میں تو سپلائی کنسٹرین انفلیشن ہے نا. یہاں پر اگر ٹماٹر 300 روپے کلو ہو جاتے ہیں تو صبح دوپہر شام رات ہم ٹماٹر کھانا شروع نہیں کرتے, اس کے سپلائی کا مسئلہ ہے. تو یہ بنیادی فرق ہے, یہ بنیادی فرق ہے معیشت میں. بالکل ایسے کاسٹ پش انفلیشن, اور اس کو کنٹرول کرنا مشکل بھی ہوتا ہے. ڈیمانڈ پل کے لیے تو یہ مانیٹری, یہ جو ہم انٹرسٹ ریٹس وغیرہ بڑھاتے ہیں ان سے کنٹرول ہو جاتی ہے. یہ والی سائڈ کنٹرول کرنا از مور ڈیفیکلٹ. پوری دنیا میں یہ دیکھا گیا ہے, اور لہٰذا میں تبھی آپ کو ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ ریسیشن آتا ہے جو بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں حالات بہتر ہونے میں ایک تو انٹرنیشنل پوائنٹ بالکل ہے, سب کچھ ہے, لیکن اپنا بھی بہت رول ہے. آپ صرف ایک پوائنٹ مجھے بتائیں, ابھی جو IMF نے سب کچھ کیا ہے, ہم نے اپنا پرائمری ڈیفیسٹ کم کرنا ہے. مطلب اس سال کا خرچہ اور پچھلے سال کی انٹرسٹ پیمنٹ جس کو پرائمری ڈیفیسٹ کہتے ہیں ہم نے کم کرنا ہے. اس کے لیے کسی نہ کسی فارم میں چیزوں کو مطلب سبسڈیز کو ختم کر کے چیزوں کو مہنگا کرنا ہی پڑے گا ابھی ریسٹ آف دا ایئر. مطلب میں آپ کو صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آئل پرائسز اگر تھوڑی کنٹرول بھی ہو جاتی ہیں, یو آر رائٹ کہ تھوڑا بہت اس کا امپیکٹ آئے گا, بٹ ہمیں کچھ بہت زیادہ ریلیف نہیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے. آئل پرائسز نہیں تو ایسا کیا ہو, اگر ہم مسلح پہ بیٹھ جائیں اور دعا کریں تو ایسی کیا دعا ہو, پھر مجھے بتائیے. ایسی نہیں, اس کا ونس اگین بڑا سمپل چیز ہے کہ ٹائملی پالیسی میکنگ ڈیسیژن لینا چاہیے تھا. جب آپ ٹائملی چیز نہیں کرتے اس کی کاسٹ ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے. اس شارٹ ٹرم کے اندر میں لکھ بھی چکا ہوں, میں کافی بار کہہ چکا ہوں, دیر از نو, دیکھیے ریئلٹی کو ایکسپٹ کرنا چاہیے. شارٹ ٹرم کے اندر کوئی کوئک سولوشن, کوئی کوئک فکس, اور اتنے سنگین مسائل کا تو شارٹ ٹرم میں کبھی سولوشن ہوتا ہی نہیں ہے. کوئی ایسی ریمیڈی, سیویئر کرائسس کا آپ شارٹ ٹرم کے اندر کوئی ریمیڈی دیکھ رہے ہو؟ بالکل نہیں ہو سکتا. میڈیم شارٹ ٹرم کے اندر صرف دیر از گوئنگ ٹو بی a little bit more pain. ہم عام بندے کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے. ہاں اگر ہم آج بھی شروع کرتے ہیں تو میڈیم ٹو لانگر ٹرم کے اندر چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. یہ ریسیشن اور یہ جو باتیں ساری کر رہی ہیں یہ آگے آ کے کوئی 5 سے 6 ماہ بعد اس کا افیکٹ آئے گا. ٹینکرز کو جو اگر 101 پہ بھی آ جاتا آئل, اس پہ آج ہم بک کریں تو 2.5 سے 3 ماہ بعد یہ آئل آتا ہے, پھر ریفائنریز میں جائے گا, ریفائنریز کے بعد اس کے پروڈکٹس آئیں گے, تو اس پروڈکٹ کو آتے آتے بھی کوئی 5-6 ماہ لگ جائیں گے. تو 5 سے 6 سے 7 ماہ بھی ہم ایک دم سے ریلیف ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. اچھا ایک چیز اور اسامہ, یہ جو ہم سوچ رہے ہیں اس وقت کابینہ نے بھی منظوری دی آپ انٹرنیشنل بانڈ مارکیٹ میں جا کے اپنے سکوک جو ہے وہ فلوٹ کر لیں. از دا رائٹ ٹائم؟ کیا ہمیں ایک اچھی وہ ملے گی, اور پاکستان کی جو فائنینشیل اسٹیٹس ہے اس وقت ایک اچھی ہمیں ریٹ مل سکتے ہیں, یا ہمیشہ دنیا کو اچھے ملتے ہیں اور ہم اس کے بعد جو ہے اس لکیر کو پیٹتے رہتے ہیں؟ دیکھیں شری لنکا میں بھی 2020 کے اندر جب شری لنکا نے اپنے ٹیکس ریٹس کم کیے تھے, ہم نے اس پہ آپ نے شو بھی کیا تھا پورا, کہ ایک چیز جو ہوئی تھی ان کی اکانومی کو بھی ڈاؤن گریڈ کر دیا گیا تھا. اکانومی کو جب ڈاؤن گریڈ کرتے ہیں, یہ جب ہائی لائٹ یہ نیوز آتی ہے تو اس سے ہوتا کیا ہے, اس سے ہم اگر پاکستان کو موڈیز کا بھی ڈاؤن گریڈ کیا ہے تو ہماری جو کیپیبلٹی ہے کہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ پہ جا کے, انٹرنیشنل بانڈ مارکیٹ میں جا کے پیسہ ریز کریں گے, وہ افیکٹ ہو جاتی ہے. کیسے آپ کو انٹرسٹ ریٹ زیادہ دینا پڑتا ہے, یا آپ کو اتنے زیادہ بائرز نہیں ملتے. تو ابھی اس وقت آف کورس مطلب اس سوال کا جواب یہی ہے کہ اس وقت ہمارے لیے بہت فیوریبل کنڈیشن بالکل بھی نہیں. ہمیں بھی ریسنٹلی ڈاؤن. لیکن ایک بات اور ہے, یہ جو ہم ہمیشہ موڈیز کی بات کرتے ہیں اور ریٹنگ ایجنسیز کی بات کرتے ہیں, خود ان کی اپنی جو کیپیبلٹی کے حوالے سے بات کر لیں, ان کی اوتھینٹسٹی کے حوالے سے بات کر لیں. میں اگر 2011 کا سب پرائم مارگیج اٹھا کے دیکھوں, امریکہ کا پوری دنیا ایک ڈیزاسٹر آیا تھا اس کے اوپر, کہاں تھی ساری ریٹنگ ایجنسیز اس سے پہلے؟ انہوں نے اس کو سیویرٹیز کی نہیں دیکھی تھی, اس کو انالیسس نہیں کیا تھا, اس کے حوالے سے انالائز نہیں کیا تھا. اور انہی ریٹنگ ایجنسیز نے جو سب پرائم ٹیئر کے تھے, جی سب پرائم مارگیج جو تھا, ان کو ہی اے گریڈ کیا ہوا تھا, بی گریڈ کیا ہوا تھا. دس از نون اکراس دا ورلڈ. لیکن ونس اگین وہی بات ہے کہ ابھی ایک شو میں بات ہو رہی تھی کہ ہم IMF کا نہیں پتا ہمیں, جب IMF کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ پرائس ہائکس ہوں گے, سب کچھ ہوگا, لیکن ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں تو نہیں کرنا پڑے گا. یہ ہم اس کا کوئی الٹرنیٹو نکال لیں, ہم اپنے جیسے کہتے ہیں سیٹ یور اون ہاؤس ان آرڈر, وہ کر لیں. تو پھر یہ ہر ایک کو تو نہیں پیچھے پڑی رہتی نا, آپ کچھ کرتے ہیں تو پھر اس کا ریئیکشن آتا ہے.
آپ کو IMF کے پاس دیٹس ویری سمپل سر, دیٹس ویری سمپل. IMF کہتا ہے اپنی اکانومی کو ڈسیں, اور جتنا انڈسپلن ہم نے کیا ہوا ہے اس کے نتیجے میں ہم IMF کے پاس جاتے ہیں. یہ تو نون فیکٹ ہے نا, جتنا انڈسپلن. ہاں لیکن جو یہ انڈسپلن مسئلہ یہ نہیں ہے, انڈسپلن تو ٹھیک ہے سب کو پتا ہے, لیکن انڈسپلن ٹھیک نہیں ہوگا اگین اینڈ اگین جب تک اسٹرکچرل ایشو ایون آفٹر ان 22nd اور 23rd پروگرام بھی اگر صحیح نہیں ہو تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس کو؟ نہیں تو آپ دیکھتے ہیں جو 2000 پاکستان پیپلز پارٹی جب گئی تھی, جو کہ لارجسٹ ایور IMF کا لون لیا تھا, IMF کی پوری ایک اس کے بعد رپورٹ آئی تھی جس میں بڑا فیس کیا گیا تھا کہ آپ نے ریفارمز کے لیے لیا ہے, آپ نے ٹیکس کو بڑھانے کے لیے لیا ہے. آج بھی ہماری ٹیکس ٹو GDP ریشیو اس بجٹ میں بھی جو ٹارگیٹ کی گئی ہے وہ 9.2% ہے. مجھے بتائیں تو 8.9 سے 9.2%, 0.3% بڑی ہے. اسٹرکچرل ریفارمز کے اوپر میں نہیں دیکھتا کبھی بات ہو رہی ہو, کبھی بیان آ رہا ہو, صرف ہوتا ہے سبسڈی دے دی یا یہ کر دیا تو وہ کر دیا. اسٹرکچرل ریفارمز کی بات نہیں, آپ نے دیکھا نا جو اسٹیٹ بینک کے ریفارمز کے حوالے سے تھا, گورنر اسٹیٹ بینک کے حوالے سے ساری چیزیں کتنا پولیٹیسائز کیا گیا ان چیزوں کو. بالکل. ابھی ہمیں جو ضرورت ہے ہم لوگ کو بات کرنی تھی پروڈکٹیوٹی بڑھانے کی, ہم لوگ کو بات کرنی تھی جو ایلیفنٹ ان دا روم سب سے مین چیز انرجی. آپ کی انرجی ہی نہیں جاتی جو انڈسٹری کے پاس, آپ کی وہی کنسسٹنٹ نہیں ہے, تو مجھے بتائیں اور کہاں ابھی تک ہماری مینوفیکچرنگ بیس اس کا ڈیولپ. آپ ایکسپورٹ میں ویلیو ایڈیشن کی بات کرتے ہیں, کیسے ویلیو ایڈیشن کریں گے جب تک آپ کی انرجی کی سپلائی, ڈسٹریبیوشن, جنریشن ہی نہیں پوری ہو رہی. تو یہ سب چیزیں اکنامک انڈیکیٹرز پہ بات کرنا بڑا اچھا لگتا ہے کہ امپورٹس بڑھ گئی, ایکسپورٹس کم ہو گئی, لیکن یہ سب سمپٹمز ہیں. اور ایکسپورٹس میں بھی سر, ایکسپورٹس میں بھی سوال یہ ہے کہ بائی والیوم بڑھی ہے یا بائی ویلیو بڑھی ہے, یہ بھی دیکھنا ہوگا. بالکل, بہت ضروری کوشچن ہے. بائی ویلیو تو اب پچھلے 6 سال میں ابھی IPR کی رپورٹ ہی آئی تھی کہ ڈیٹ بڑھا ہے ہمارا 200%, ڈبل ہو گیا, $60 ارب سے $130 ارب ہو گیا تھا 2021 دسمبر میں, اب تو زیادہ ہو گیا ہوگا, مور دین ڈبل, 200% بڑھا ہے. اینڈ امپورٹس, ہماری ایکسپورٹس بڑھی ہیں 3%, اس کا کمپیریزن نہیں بنتا. 200% کہاں اور 3% کہاں. نہیں تو اس میں دونوں آپ دیکھ لیں نا, آپ کی فسکل پالیسی اور آپ کا جو ایکسچینج ریٹ, یہ دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں نا. آپ کا ڈیٹ برڈن بڑھانے میں, یہاں سے آپ نے شرح سود بڑھائی, یہاں سے آپ نے ایکسچینج ریٹ بڑھایا, ڈالر کو بڑھایا, روپے کو کمزور کیا, آٹومیٹکلی آپ کا 50% جو ہے وہ ڈیٹ تو ویسے ہی بڑھ گیا تھا پچھلی گورنمنٹ میں انہی 2 چیزوں سے. لیکن یہ بالکل ایسے, لیکن یہ بڑھانے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ پچھلے 50 سال کے مسئلے مسائل ابھی تک چلتے آ رہے ہیں. اب مطلب پچھلے 40 سال میں ٹیکسٹائل ہم پڑھتے ہیں, ہماری بیک بون ہے, اور ہمارا ٹیکسٹائل کے علاوہ کوئی ہمیں انڈسٹری نہیں ملی آج تک کہ اس کو بھی ہم بیک بون بنا سکیں. مطلب پوائنٹ سمجھنے کے یہ نا کہ تھنکنگ آؤٹ آف دا باکس ہوتا ہے کہ ایک ہی انڈسٹری کو اپنے کری جانا ہے, اسی کے اندر امپروومنٹس کرنی ہے. پوائنٹ یہ کہ ایک بڑی بک ہے, میں سب کو کہتا ہوں, بڑے پراسپیرٹی پیراڈاکس. یہ ہے ریسورسز پش کرنا, اسے کہتے ہیں پش اپروچ, کہ آپ ایڈ منگوا رہے ہیں, آپ لونز دے رہے ہیں, جب تک ریسورسز فل نہیں ہوگی. اور اس میں نائجیریا کی ایگزامپل ہے, ایک نوڈل میکنگ کمپنی جو کہ $1 کا اپنا نوڈل بیچتی تھی. ٹائم نہیں ہے میں شیئر کروں کہ ایک نوڈل میکنگ کمپنی نے کس طرح پورے نائجیریا کی اکانومی چینج کر. میں گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا, میں کمپنی کی بات کر رہا ہوں. اس کو ڈسکس کریں گے آنے والے پروگرام میں. کیس اسٹڈی جو ہے, اگر ایک نوڈل نے پوری نائجیریا کی چینج کر دی تو اپنے آنے والے پروگرام میں اس کو ہم ضرور اس کے اوپر بات کریں گے. بہت شکریہ. سید اسامہ رضوی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. ناظرین انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.